अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गामदी के साथ और मैं हूं निदा समीर। अगर हम अपने माशरे पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि शायद ही कोई खानदान हमारे माशरे में ऐसा होगा कि जिसमें बाहमी इख्तिलाफात ना पाए जाते हों। ये एक हकीकत है कि इंसान इंसान के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन ये भी हम देखते हैं कि जिस तरह बर्तन आपस में बचते रहते हैं, इसी तरह इंसान भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और बाज़ का तो इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ जाते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान की जान भी ले लेता है। ऐसा क्यों होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इन सवालात के जवाब आज हम गांधी साहब से लेंगे। गांधी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। वालेकुम सलाम। और हमें गुफ्तगू में ज्वाइन करिए ज़रीन मुस्लिम साहिब, आपको भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि क्या खानदान की शक्ल में रहना इंसान के लिए ज़रूरी है और इस्लाम खानदान को किस नज़र से देखता है? इंसान, पूरे के पूरे इंसान को आप एक निगाह डाल के देखिए, वो है क्या। अगर तो ये होता कि हम लोग 20-25 साल की उम्र में जवान आसमान से नाजिल होते और 25-30 साल जवानी के गुजार के दुनिया से रुखसत हो जाते तो किसी ख़ानदान की ज़रूरत नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो मेरा अपना एहसास ये है कि फिर ज़्यादा मौजू वही होता कि आज़ादाना जिनसी ताल्लुकात की इजाज़त दी जाए, लोग कुछ वक्त दुनिया में गुजारें, चले जाएं यहाँ से। लेकिन इंसान को इस तरीके से पैदा नहीं किया गया। एक नातवा बच्चा माँ की आगोश में डाला जाता है, वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता, वो ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता जो ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर है। उसका खाना पीना, रफ़े हाजत करना, हर चीज़ दूसरों पर मुनहसर होती है। आप जानवर के बच्चे को देखिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत का मोहताज होता है, वो पैदा होता है और उठ के भाग खड़ा होता है। लेकिन इंसान के बच्चे का मामला ये नहीं है। अच्छा, फिर एक दूसरी चीज़, जानवर का बच्चा जबिल्लतों का पैरो है, उसकी जबिल्लतें उसके अंदर मौजूद हैं, उसको कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मामूली चीज़ें होती हैं जो उसकी माँ उसको सिखाती है और वो ज़िंदगी में शरीक हो जाता है। लेकिन इंसान का मामला ये है कि उसके अंदर पोटेंशली एक इल्म है जो खारिज से, बाहर की दुनिया से मुतल्लक होता है, फिर उसकी अकल बेदार होती है। इसमें भी एक लंबा अरसा लगता है। फिर उसको अगर आप तालीम तरबियत देना चाहते हैं तो वो इसको कबूल करता है। इसीलिए हम इदारे बनाते हैं, इसीलिए हम पढ़ाते हैं, इसीलिए असातिज़ा के पास भेजते हैं। फिर इन सारे मराहिल से गुजरने के बाद उसके अंदर बहुत सी नई चीज़ें नमूदार हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर जिन्स का जज्बा एक ख़ास उम्र में आके बेदार होता है, हिस्से जमालियात एक ख़ास उम्र में आके बेदार होती है। बच्चे को आप कहीं बिठा दें तो उसके लिए फूल ऐसे ही है जैसे बकरी के लिए फूल है, वो उसको मसल के फेंक देगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसकी जमालियात की एस्थेटिक सेंस बेदार होना शुरू हो जाती है। वो चीज़ों के बारे में ये फैसला करता है कि ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है। खूबसूरती और बदसूरती के साथ फिर अखलाकी हिस्स बेदार होती है, एक मॉरल सेंस उसके अंदर मौजूद है। वो फिर सिर्फ ये फैसला नहीं करता कि ये खूबसूरत है या बदसूरत है, वो ये फैसला भी करता है ये अच्छा है या बुरा है। सच्चाई, दयानत, ये अक़दार, वैल्यूज़ उसके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इनको नाम मुआशरा देता है लेकिन ये उसके अंदर वदीयत है। इनकी तहजीब तरबियत करने के बाद कहीं 17-18 साल की उम्र में जाकर वो वाकई इंसान बनता है, जिसको हम इंसान कहते हैं। और उसके बाद उसका शबाब शुरू होता है। ये दुरुस्त है कि शबाब की उम्र को पहुंचने के बाद वो खुदा के मुकाबले में भी खड़ा हो सकता है, माँ बाप के मुकाबले में भी खड़ा हो सकता है, बड़े बड़े मार के अंजाम दे सकता है, सकरात अफलातून बन सकता है। लेकिन क्या ऐसा ही रहता है? नहीं। उसके बाद फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कवा मुज़मिल होना शुरू हो जाते हैं। गालिब जैसे शायर को भी कहना पड़ता है कि मुज़मिल हो गए कवा गालिब, वनासिर में एतदाल कहाँ। वो वक्त आ जाता है कि जिसको कुरान ने अपनी ताबीर में बयान किया, लकैला यालम मिन बाद इल्मिन शैअ, वही इंसान जो बड़ा आलिम फाजिल होता है वो बच्चों की तरह फिर एक मर्तबा नातवा हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि एक बड़े आदमी को हम देखते हैं तो देखा नहीं जाता कि किस बेबसी और बेकसी के साथ ये अपने आखिरी अय्याम गुजार रहा है। कोई बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, बाज़ औक़ात चारपाई से उठना नामुमकिन हो जाता है। वही सूरत पैदा हो जाती है जो बचपन में थी। यानी आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात बाज़ बुज़ुर्गों को उठा के रफ़े हाजत के लिए ले जाना पड़ता है, उनके मुँह में नवाला डालना पड़ता है। ये सूरत पैदा हो जाती है। ये पूरा इंसान है। अब इस पूरे इंसान को सामने रख के देखिए कि क्या ख़ानदान के इदारे के बगैर इस इंसान से मामला किया जा सकता है? नहीं हो सकता। ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक मोहब्बत करने वाली माँ, ममता का बेपना जज्बा, शफ़क़त वाला बाप, गिरदो पेश का माहौल उसको मिले, जो उसकी तालीम तरबियत का अहतमाम करे, जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, जो उसे इंसानियत के सबक सिखाए, जो उसके अंदर मौजूद इल्म को खारिज से रिलेट करे, जो उसको तालीम तरबियत दे के इस काबिल करे कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सके। और फिर जब बुढ़ापे की उम्र को आए तो उसके गिरदो पेश में ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हों कि अब कोई तमन्ना उसके साथ वाबस्ता नहीं रह गई
پھر بھی اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کے ادارے کو بڑی غیر معمولی اہمیت دی. یہ بات تو طے ہوگی کہ خاندان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن غامدی صاحب اگر ہم مشرق میں رہنے والے لوگ بڑے اس بات کو فخر سے کہتے ہیں اور مغرب پر اپنے آپ کو فوقیت دیتے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام جو ہے ان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی 2 بچے 3 بچے ایک چھوٹی فیملی، یہاں پر فخر سمجھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے خاندان، اگر 4 بھائی ہیں تو چاروں ایک ساتھ رہ رہے ہیں، بمے والدین بیوی بچے. اس سسٹم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور خرابیاں بھی لیکن انہی خاندانوں میں بعد میں دیکھنے میں آتی ہیں. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا رہنا چاہیے، لوگوں کو ایک گھر میں رہنا چاہیے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے. یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، عرب میں بھی ایسا نہیں تھا. انسان کی ایک انفرادی شخصیت ہے جو نمودار ہو جاتی ہے. اس انفرادی شخصیت کو آپ اجتماع کی نظر نہیں کر سکتے. یعنی اجتماع کو خدمت کرنی چاہیے اور فرد کو بھی اجتماع کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن آپ انسانی شخصیت کو بالکل نظر کر دیں. ہمارے ہاں جو خاص طور پر ہندو معاشرے کے زیر اثر ایک خاندانی تصورات پیدا ہوئے ہیں، وہ مذہبی تصورات نہیں ہیں. ان میں عورت کے بارے میں جو نقطہ نظر قائم کیا گیا، اس میں والدین کے بارے میں جو نقطہ نظر قائم کیا گیا، ان کے جو حقوق مانے گئے، اسی طریقے سے خاندان کے بزرگوں کے لیے جو حقوق مانے گئے وہ حدود سے متجاوز ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانی شخصیت کو مجروح کر دیا جاتا ہے. جب انسانی شخصیت مجروح ہوتی ہے تو وہ رد عمل میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور یہ معاملہ سب سے زیادہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنے والدین چھوڑ کر ایک دوسرے خاندان میں آتی ہے. وہاں آ کے اس کو ایک نئی زندگی شروع کرنا ہوتی ہے. یعنی اس کی تہذیب کیا تھی، اس کے اقدار کیا تھے، ان کا رہن سہن کیا تھا، وہ اپنے گھر میں کن چیزوں کو اچھا کن کو برا سمجھتے تھے، ان کے ملنے جلنے کے آداب اور ایٹیکیٹس کیا تھے، یہ ساری چیزیں اس کو تبدیل کرنی پڑتی ہیں. یعنی میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت بڑا امتحان ہے جس سے ایک عورت گزرتی ہے. یعنی ایک خاندان کے اندر سے بالکل اسی طرح اس کو دوسرے خاندان میں لایا جاتا ہے جیسے ہم کسی نرسری سے کسی پودے کو اکھاڑ کے کسی دوسری سرزمین میں لے جائیں. اب اس کو سازگار ہوا ملنی چاہیے، اس کو ماحول ملنا چاہیے، اس کو زمین ملنی چاہیے. یہ جو خاندان کا اتنا بڑا ادارہ ہم بنا دیتے ہیں، یعنی خاندان تو انسان کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی 10 بھائی بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کے بچے بھی اکٹھے رہ رہے ہیں. پھر یہ کہ ان کے اپنے جھگڑے، ان کی اپنی لڑائیاں، بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں تو اس سے مسائل. ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والی شخصیت ہوتی ہے یا ہستی ہوتی ہے وہ اصل میں عورت ہوتی ہے. اس لیے کہ شوہر تو باہر چلا جائے گا، مرد اپنے کام پہ چلے جائیں گے، اس کو عام طور پر گھر میں بسر کرنا ہوتا ہے. یہ تو اب ہوا ہے نا کچھ کہ خواتین بھی کام کرنے لگ گئی ہیں، ان کے لیے بھی باہر کچھ مواقع پیدا ہو گئے ہیں، ورنہ عام طور پر وہ گھر ہی میں ہوتی تھی. تو اس وجہ سے یہ جو ہمارے ہاں کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ تو بالکل میں خلاف فطرت سمجھتا ہوں اس کو. میرے نزدیک اصل چیز وہی ہے کہ رشتے ہوں، رشتوں کا ادب ہو، رشتوں کا احترام ہو، رشتوں کی حیثیت کو مانا جائے. رشتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک فطری محبت رکھی ہے، لیکن رشتوں کو یہ صورت نہ دی جائے کہ انسان کی انفرادی شخصیت اس کے نیچے بالکل دب کر ختم ہو جائے. وہ اسی وقت نشو و نما پا سکتی ہے جب آپ ایک عورت کو اس کا گھر دیں، اس کو انڈیپینڈنس دیں، اس کو آزادی دیں، اس کو اپنی دنیا بنانے کا موقع دیں، اور یہ نئے جوڑے کو لازماً دینا چاہیے. غامدی صاحب، آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کی بات کر رہے ہیں، شادی کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا، خاندانی نظام نہیں بن سکتا، لیکن ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزاج ظاہر سی بات ہے، ایک لڑکی ایک الگ گھر سے آئی ہے، لڑکا ایک الگ گھر سے، ایون اس کے والدین کا، اتنے سارے مزاج ایک چھت کے نیچے جب آ جائیں تو جھگڑے اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. اس سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے کہ مجھے پتا ہے میرے شوہر کا مزاج کیا ہے، میں ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ دماغ کی اگر حامل ہوں، تو کس طرح جھگڑوں سے کو اوائڈ کیا جائے ایسی صورت؟ یہ شوہر کے حد تک تو معاملہ ناگزیر ہے، اس لیے کہ آپ جتنا چاہے دیکھ لیں، جتنا چاہے سمجھ لیں، اس کے باوجود جس وقت زندگی کے عملی معاملات سامنے آتے ہیں تو بعض اوقات یہ معلوم ہوتا ہے کہ مناسبت اس طرح کی نہیں ہے. یعنی سوچنے کا انداز، چیزوں کو دیکھنے کا انداز بہت مختلف ہو جاتا ہے بعض اوقات. لیکن وہ تو ایک فیصلہ ہے نا جو آپ نے کر لیا. اب جو باقی لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، اگر ان کا کبھی کبھار آپ کے یہاں آنا جانا ہے، ملنا ملانا ہے، تقریبات میں اکٹھے ہونا ہے، کسی شادی غمی میں شریک ہونا ہے، تو اس میں تو انسان ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے اور اس کو کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کو 24 گھنٹے اس صورتحال میں گزارنے پڑ جائیں کہ آپ شوہر کے معاملے میں بھی دیکھیں کہ اس کا مزاج کیا ہے، آپ ساس کے معاملے میں دیکھیں، سسر کے معاملے میں دیکھیں، دیوروں کے معاملے میں بھی دیکھیں، غرض یہ کہ ایک پورا کا پورا نظم آپ کے گرد قائم کر دیا جائے، تو پھر تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ جیسے قفس میں پرندے کو بند کر دیا گیا ہے. تو اس صورتحال کو ہمیں آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ شوہر کی حد تک تو گزارا کرنا ہے، تو بیوی ہی گزارا کرے. اب ہمارے یہاں لڑکوں کی تربیت ایسے کیوں ہوتی ہے کہ تم مرد ہو اور تم گھر کے سربراہ ہو تو ہر چیز میں حکم تمہارے ہی چلنا چاہیے؟ دونوں کی تربیت ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذمہ داری تو عورت سے زیادہ مرد کی ہے.
وہ اس کے گھر میں آئی ہے. اصل میں تو اس کو ایک معلم کا کردار ادا کرنا ہے. اس کا کام ہے کہ وہ اس کو موزوں اور ہموار زمین فراہم کرے, اس کو اچھا ماحول فراہم کرے. اس کا کام ہے کہ وہ مزاج کی مناسبت پیدا کرنے کے لیے اقدامات کرے. اس میں تو سارا کام ہی شوہر کو کرنا چاہیے. تو میرے نزدیک تو اس کی تربیت بڑی ناگزیر ہے. میں تو ہمیشہ سربراہ بنایا گیا ہے کہ کام اس کا ہے. دیکھیے, یہ اس کا کام ہے کہ وہ اخراجات فراہم کرے, اس کا کام ہے کہ وہ معاشی جدوجہد کی کٹھن مراحل سے گزرے, اس کا کام ہے کہ وہ فراخ دلی کے ساتھ اچھی معاشرت فراہم کرے, خرچ کرنے کے معاملے میں خست نہ دکھائے, گھر کے اندر اچھا ماحول پیدا کرے. یہ ساری ذمہ داری اس کی ہے. یعنی عورت کو تو بڑی حد تک اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا مزاج دیا کہ وہ جلدی معاملات کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتی ہے. اس میں بنیادی خرابی پیدا ہی مرد کرتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو کبھی یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ زندگی کیا ہے. اس کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ایک کھلونا آنے والا ہے, اس سے کھیل سکتے ہو, یا یہ ہے کہ بادشاہ سلامت ہو اور بادشاہ سلامت کی اطاعت کرنی ہے. یہ جب بات آپ بتا دیتے ہیں تو وہ انسانی شخصیت کے طور پر عورت کو قبول نہیں کرتا. یعنی آپ جانتی ہے کہ پرانی کہاوت بتائی جاتی ہے کہ ایک شوہر صاحب جو تھے انہوں نے دیکھا کہ اچھا بیوی تو آ گئی ہے تو اب کرنا کیا ہے, تو انہوں نے ایک بلی نے ذرا میاؤں کی تو اس کو مار دیا. انہوں نے کہا گربا کشتن روزے اول, پہلے دن بلی مار کے اس کو بتا دو کہ میں تو یہ کیا کرتا ہوں. جب آپ کا ادب, آپ کی شاعری ان چیزوں کو بیان کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر مردوں کے اندر ایک غلط نفسیات پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تو دیکھیے مردوں کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ لا تنسوا الفضل بینکم, یہ مت بھولو کہ تم کو ایک نوعیت کی برتری گھر میں حاصل ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر مروت ہو, شفقت ہو, محبت ہو, تم دوسروں کو احترام دینا سیکھو, کیونکہ حقیقی احترام حاصل بھی احترام دینے کے نتیجے میں ہوتا ہے. لیکن اس پہ میں یہ کرنا چاہتی تھی کہ آپ جیسے ابھی ساری چیزیں مرد کے اوپر چھوڑ رہے ہیں کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے اور بیوی آ رہی ہے سب کچھ, اس میں آپ کے خیال میں یہ نہیں ہم کو چاہیے کہ اس سے زیادہ لڑکے سے زیادہ تربیت ہمیں پیرنٹس کی کرنی چاہیے جو ساس سسر بننے والے ہیں؟ ابھی بھی ہیں لوگ پڑھے لکھوں میں بھی ایسی ہیں جو مائیں کہتی ہیں ہم نے بیٹے کو کہ یہ کرواؤ, اس سے یہ کرواؤ, پیر دبواؤ, یہ اچھے پڑھے لکھوں میں بھی. تو مطلب ریال میں تو آپ اپنے بیٹے کو پیرنٹس کو مطلب زیادہ ان کی ضرورت ہے کہ ان کو ٹرین کیا جائے. پیر دبانے کے نتیجے میں آخر میں پھر گردن دبا دی جاتی ہے. بریک کا وقت ہو گیا. دلچسپ سوال ہے, اس کا جواب ہم لیں گے کہ والدین کی تربیت آخر کون کرے گا, جو گڑبڑ پیچھے ہو چکی ہے اس کو کون درست کرے گا, ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. خاندانی جھگڑوں کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب, زرین صاحبہ نے پوچھا والدین کی تربیت اب کون کرے؟ یہ والدین کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو کبھی میاں بیوی تھے, اب والدین ہو گئے ہیں. تو اصل میں انسان کی تربیت کرنی چاہیے. دیکھیے, جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو مختلف چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں نا. عام طور پر یہ بات اب دنیا میں مان لی گئی ہے کہ پہلے 12 سال کی تعلیم بچے کو معاشرہ دیتا ہے. یہ تعلیم ہے جو سب سے زیادہ ہماری توجہ کا مرکز ہونی چاہیے. 12 سال کی براڈ بیس تعلیم پانے کے بعد انسان آزاد ہے, اس نے جو اپنے لیے شعبہ منتخب کیا اس میں تعلیم پائے گا. معاشرے سے مراد آپ کی والدین اور سوسائٹی بحیثیت مجموعی ہے نا, اس میں سب سے بڑا کردار والدین اور خاندان کا ہوتا ہے. وہی فیصلہ کرتے ہیں. یعنی والدین فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو ابتدائی تعلیم کیا دینی چاہیے. تو 12 سال کی تعلیم اصل میں معاشرے کا مسئلہ ہے. اس میں ہمیں انسان بنانا ہے. کیسا انسان ہم بنائیں گے؟ تو اس انسان کو جس طرح ہم انگریزی پڑھاتے ہیں, اردو پڑھاتے ہیں, عربی پڑھاتے ہیں, اس کو قرآن پڑھاتے ہیں اور چیزیں پڑھاتے ہیں, اس کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ جس معاشرے کے اندر تم داخل ہو رہے ہو اس معاشرے میں تمہیں کیا مسائل پیش آنے والے ہیں. یعنی تم شادی کرو گے, ایک خاتون آئے گی, یہ کیا واقعہ ہے جو تمہاری زندگی میں ہونے والا ہے, اس سے کیا مسائل پیش آئیں گے. میں حیران ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کے جنسی معاملات کے بارے میں تعلیم کے لیے NGOs کوشش کر رہی ہوتی ہیں. یعنی یہ معاملات جو ہیں یہ تو چلیے گزر جائیں گے, لیکن اس کے بعد جو باقی ساری زندگی ہے وہ موضوع نہیں ہے کسی کا. یعنی انہیں یہ ٹریننگ دی جائے کہ آپ کے یہاں ایک عورت نے آنا ہے, بچیوں کو ٹریننگ دی جائے کہ تمہیں شادی کرنی ہے. شادی ایک ادارہ ہے, یہ دوستی نہیں ہے, یعنی فرینڈشپ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی 10 گھنٹے گزارنے ہیں. یہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے, اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں. اس میں آپ کو شوہر کی حیثیت سے یا بیوی کی حیثیت سے کیا کردار ادا کرنا ہے, مسائل کیا پیش آئیں گے, ہمارا کلچر کیا ہونا چاہیے. جب آپ کے بچے ہو جائیں تو بچوں کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کرنا ہے. جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے ان کی شادیاں کرنی ہیں. شادیوں کا مرحلہ ہے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے.
آپ کو ان کے جو ذہنی مسائل ہیں یا فکری یا نفسیاتی مسائل ہیں ان کو کس نظر سے دیکھنا ہے، ان کی رہنمائی کیسے کرنی ہے. اگر وہ آپ کے مقابلے میں کوئی آپ سے مختلف رائے رکھیں گے، اور بہرحال اس کا پورا حق ہے انسان آپ کو اس معاملے کے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے والدین کی حیثیت سے یا اب اس سے آگے بڑھ کر بزرگوں کی حیثیت سے ہمارا کردار کیا ہے. یہ ساری باتیں آپ بتاتے ہیں تو پورے انسان کی تربیت ہو جاتی ہے. تو اس کی تربیت شوہر کی حیثیت سے بھی ہو گئی، اس کی بیوی کی حیثیت سے بھی ہو گئی، ماں کی حیثیت سے بھی ہو گئی، باپ کی حیثیت سے بھی ہو گئی. ماں اور باپ ہی نے ساس سسر بننا ہے آگے جا کے. اس اعتبار سے انہیں معلوم ہو جائے کہ جب آپ کے ہاں کوئی بچی آئے گی تو آپ کو اس کو کس طرح استقبال کرنا ہے. یعنی میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ گھر چھوڑ کے اس نے آنا ہے نا، تو اصل میں پہلے آپ کو ماں بن کے دکھانا ہے. ہمارے ہاں بالکل الٹ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ماں بعد میں بنیں گے، اس کو پہلے بیٹی بننا ہے. یوں نہیں ہوتا. یعنی استقبال کرنے والے کو، خیر مقدم کرنے والے کو پہلے آگے بڑھنا ہے، اقدام اس کو کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری جانب تربیت نہیں ہونی چاہیے، اس کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ بیٹی آپ دوسرے گھر میں جا رہی ہیں، آپ کی معاشرت، آپ کی تہذیب، آپ کے ایٹیکیٹس مختلف ہو سکتے ہیں، آپ کو ایک نئے گھر کو سمجھنا ہے، جا کے سمجھنے کا عمل کیسے کرنا ہے، سمجھانے والوں کو سمجھانے کا عمل کیسے کرنا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے دیہاتی معاشرے میں عورت کا امتحان ہو رہا ہوتا تھا. اچھا عورتیں گرد و پیش میں ہیں، یہ بولتی کیسے ہے، یہ بات کیسے کرتی ہے، اچھا اسے کھانا پکوا کے دیکھتے ہیں، یہ چاول کیسے پکاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے، یہ کیا چیز ہے. اس رویے کے پیچھے آپ اگر غور کریں تو کیا ذہنیت کار فرمایا ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کا رویہ شفقت اور محبت کا ہو، کہ آپ کو قریب کرنا ہے، آپ کو اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی گوارا کر کے اس کو وہ شفقت دینی ہے کہ وہ آپ کو ماں اور باپ سمجھنے لگ جائے. تو یہ پورے انسان کی تربیت ہے جو کرنی ناگزیر ہے. آپ دیکھیں کئی والدین ہیں سمجھا کے آپ ان کو تھک جائیں کہ آپ کے بچے ہیں تو آپ اپنے بچے کا ایپٹیچیوڈ دیکھیں. نہیں، اگر انہوں نے سنا ہوا ہے کہ اس وقت انجینئروں کی بڑی قدر و منزلت ہے، سارے بچے انجینئر بنیں گے. اگر اس وقت ڈاکٹروں کو زیادہ پیسے ملتے ہیں تو سارے بچے ڈاکٹری بننے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کر رہا نا. اللہ تعالیٰ نے تو دنیا ایک دوسرے اصول پر بنائی ہے. وہ تو قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے مابین صلاحیتوں کا اتنا فرق رکھا ہے. اور کیوں رکھا ہے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کیونکہ اس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی، دنیا نہیں چل سکتی. سارے کے سارے لوگ دانشور بن جائیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر سارے لوگ دانشور ہو جائیں تو اگلے دن دنیا تباہ ہو جائے گی. اس میں ہنرمند بھی چاہیے، اس میں فوجی مزاج کے لوگ بھی چاہیے، اس میں نظم و نسق چلانے والے بھی چاہیے. تو یہ دنیا بڑے اس تنوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اس کو ایکسیپٹ کر کے ہمیں اس پورے کے پورے اسکیم کو سمجھ کر نظام تربیت بنانا چاہیے. غامدی صاحب ایسا کیوں ہے، یا انسان بنا کریٹ ایسا کیا گیا ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں بہت سوچتے ہیں. بچے نے تعلیم کیا حاصل کرنی ہے، یا میں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، اس پر محنت ہوتی ہے. فیوچر کی انویسٹمنٹس کیا ہے، گھر خریدنا ہے، مستقبل کا کیا ہوگا، بڑھاپے کا کیا ہوگا، اس کی تیاری ہوتی ہے. شادی پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. لیکن جہاں تعلقات کی بات آتی ہے وہاں ہماری ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خود بھی خوش نہیں ہوتے، دوسروں کو بھی ناخوش کرتے ہیں. شوہر بیوی سے خوش نہیں ہوگا، بیوی اس کے ظلم سے برداشت نہیں، ساس بہو سے خوش نہیں ہوتی، بہو سے. اس میں آپ کی زندگی کا جو پرائم پیریڈ ہوتا ہے، یا خوش ہونے کی، آپ کے گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر سب کہتے ہیں سکون نہیں ہے. اور جب تک آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں آپ کے بالوں میں چاندی اتر چکی ہوتی ہے. تو جو اصل چیز جس کے لیے آپ کما بھی رہے ہیں، تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ خوشی اور وہ سکون آپ کو نہیں آتا، صرف اس لیے کہ آپ کے رشتے مضبوط نہیں ہیں. اس لیے کہ اس سے پیچھے آپ کے اندر اقدار کا شعور نہیں ہے، ویلیوز کا شعور نہیں ہے. رشتے تو اصل میں ان ویلیوز کی روشنی میں دیکھے جائیں گے نا. تو جب آپ کو یہ یا مجھے بتایا ہی نہیں گیا، ہماری تعلیم تربیت میں اس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے کہ اچھا انسان کیسے بننا ہے. یہ دیکھیے ایک اچھا انسان جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے جو اپنی اقدار کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. ویلیوز ہیں نا جو کسی کو اچھا اور برا بناتی ہیں، اور تو کوئی چیز نہیں. یعنی انسان کو جو شکل و صورت ملی ہے اس کو تو کوئی تبدیل نہیں کر لے گا. تھوڑا بہت غازہ لگا لے گا، اس سے زیادہ کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں، آپ کا ملک طے کر دیا، وطن طے کر دیا، والدین طے کر دیے، خاندان طے کر دیا، عام طور پر پس منظر میں آپ کو کیا معیشت ملنی ہے وہ بھی طے کر دیا. تو ان چیزوں میں تو آپ کا کچھ زیادہ دخل نہیں ہوتا. جو کچھ آپ کو آگے بننا ہے اس میں کیا دو ہی چیزیں ہیں نا. ایک یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو اندر صلاحیتیں دی ہیں میں اس کو بہتر سے بہتر نشو و نما دوں. اور دوسرے یہ کہ میرا جو اخلاقی وجود ہے، یعنی میری جو مورل بینگ ہے، وہ اتنی زیادہ تربیت پا جائے کہ میں انسانوں کے لیے، رشتوں کے لیے ایک محبت کرنے والا انسان بن سکوں. تو یہ محبت، امن، یہ اقدار ہے، ویلیوز ہے.
انہی ویلیوز کو اصل میں لوگوں کے اندر ڈالنا اور پھر ان کو سوسائٹی سے ریلیٹ کر کے ہم کو دکھانا ہوتا ہے. یہ میرے نزدیک ایک پورا سبجیکٹ ہونا چاہیے. اس میں بڑے اچھے ماہرین نفسیات ہونے چاہیے جس کو پڑھانے کے لیے آئے. یعنی بجائے اس کے کہ یہ جتنی تصویر آپ نے کھینچی ہے اس سے گزرنے کے بعد ڈپریشن کا مریض ہو کے ماہر نفسیات کے پاس جائے, بہتر رہی ہے کہ پہلے اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام کر دیا جائے. سوچنے کا انداز اتنا غیر حقیقی ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں, اس عمر کو پہنچ گیا ہوں جہاں میں نے بڑی دنیا دیکھ لی, بہت سے نوجوانوں کے معاملات دیکھے, ان کے قصے سنے, شادیوں کو ہوتے دیکھا, ان کو بگڑتے دیکھا, اپنے بچے دیکھے, ان کے آگے اولادیں دیکھیں, بہویں دیکھیں, یہ سب دیکھ لیا. سب کچھ کو دیکھنے کے بعد میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا آپ کے نازک آبگینوں کی طرح یہ رشتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کو ہم نے کبھی یہ سکھایا ہی نہیں ہوتا کہ تم کو ایک میز پر رہنا ہے, اس لیے یہ بجتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں. یعنی ان کے ساتھ المیہ یہی ہے, یہ ایک میز کی تزئین نہیں بن پاتے. تو جب تزئین آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں, یہ زینت بننا چاہیے نا ان کو. جب آپ ایک میز کو سجاتے ہیں تو آپ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھتے ہیں, اس کے نتیجے میں میز کے اوپر ایک زینت وجود میں آتی ہے. اس کے بالکل برعکس ادھر سے میں ہاتھ مار دوں, کبھی ادھر سے میں ہاتھ مار دوں, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹکرائیں گے, گریں گے, کوئی ٹوٹیں گے, کوئی رہیں گے, اور جو بہت ہی سخت جان کوئی ہوگا وہاں پڑا ہوا, ہو سکتا ہے کہ وہ سالن کا کوئی ڈوگا ہو, وہ پڑا رہ جائے تو رہ جائے. یہ صورتحال اصل میں تصویر ہے, یہ بڑی اچھی تصویر ہم نے کھینچ دی. تو یہ تصویر ہے جس کو ہمیں خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے. یہ نہیں بنے گی اس وقت تک جب تک کہ ہم اس کو اپنی تعلیم اور تربیت میں داخل نہیں کریں گے, کیونکہ اب والدین جو کچھ بن چکے ہیں ان کو تو آپ سوئچ آن سوئچ آف کے طریقے پر تبدیل نہیں کر سکتے. اگلی نسل ہے جس پر توجہ دینی چاہیے. اور جو خیال کرنے والا شخص, اس سے بھی کہا جاتا ہے تم تو دبتے ہو. بالکل ایسی صورت, اس کے لیے بلکہ بڑی ہی بری تعبیریں بیان, زن مرید اور اس طرح کی تعبیریں بنا دی گئی ہیں. جی حامد صاحب, ہم لوگ کا ابھی تک جتنی ڈسکشن ہوئی ہے وہ ہم لوگ کا دماغ میں ہمارے تھا کہ میاں بیوی اور سسرال یہ والا تھا, لیکن یہ بہت اوپن سبجیکٹ ہے. اس کو لے کے اگر آپ دیکھیں گے خاندانی جھگڑے کہہ کے نا, میں نے بہت سی فیملی میں دیکھا ہے جو بہت اچھے ماشاءاللہ ویل اسٹیبلشڈ ہیں اور بڑے بزنس بھی ہیں, ان کی بھی لے لیں اور چھوٹے درجے کے بھی لے لیں آپ, تو ان میں کیا ہے کہ ایک بزنس شروع ہوا ہے, 4-5 بھائی ہیں. جب تک بھائی اکیلے تھے, ان کی شادیاں نہیں تھیں, ان میں کوئی پرابلم نہیں تھی, اور جو فادر جو مین ہیڈ تھے جن کا بزنس جنہوں نے شروع کیا تھا, انہوں نے ہر ایک کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا. تب تک تو کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے ان کے گھر میں. لیکن جیسی اولادیں ہوتی ہیں, ایک ہے انسان میں کہ اپنے بچے سے پیارا کسی کو کوئی بچہ پیارا نہیں لگتا. تو جب اولاد ہونا شروع ہوتی ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہلکے کے رفٹ شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ جو خاندان کا یہ سلسلہ ہے کہ ایک ہی بزنس ہے جس کو بری طرح ٹکڑے ہونے سے بہتر آپ کس طرح اس کو کریں گے کہ لوگوں کو پہلی رسائی زندگی میں کر لیں, یا یہ چیز بہت دیکھی گئی ہے. چلے, ہمارا سوال ہی اتنا لمبا ہو گیا, میں نے بیچ میں اتنے لوگ میں لگا دی. نہیں, بالکل نہیں. اس کا جواب ہم لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ غامدی کے ساتھ, اور آج ہم خاندانی جھگڑوں پہ بات کریں. غامدی صاحب, زرین صاحب نے سوال کیا تھا کہ بڑے بزنس ہوتے ہیں, بچوں میں تقسیم ہوتے ہیں, شکایتیں ہوتی ہیں, نہیں بھی تقسیم ہوتے تو بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں. اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے؟ میں تو اس میں بھی پیچھے جاؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ جس وقت آپ کے یہاں بچے پیدا ہو گئے تو کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کا خاندانی نظام مشترک ہے, آپ کا بڑا بزنس ہے, آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں. جب آپ نے بچوں کو اس میں شریک کرنا شروع کیا تو آپ یہ کیوں بھول گئے کہ کل ان کی شادیاں ہونی ہیں, ان کے ہاں اولاد پیدا ہونی ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی انفرادیت کی حفاظت کرتا ہے. یہ اصل میں اسی انفرادیت کا ظہور ہے. میں سوسائٹی کے لیے بہت کچھ سیکریفائز کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں جب میرا مفاد پیش نظر ہوتا ہے. یہ کوئی رومانس نہیں ہے. یعنی ہم حکومت کیوں قبول کرتے ہیں, نظام کیوں بناتے ہیں, اسٹیٹ کیوں قائم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں امن چاہیے. یہ ہمارا مفاد ہے جو اس کا باعث بنتا ہے. ورنہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ کوئی بدامنی نہیں ہوگی, کوئی میرے گھر پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا, کوئی چور نہیں آئے گا, مجھے کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا, تو دنیا کے اندر ریاست کا وجود ختم ہو جائے. یعنی انسان اطمینان کے ساتھ رہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کل کیا ہونے والا ہے. یہ کل ہے جس کو سامنے رکھ کے آپ ساری منصوبہ بندی کرتے ہیں. تو یہ ہونا ہے ہر حال میں. دیکھیے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بیوی آئے گی تو سب سے پہلے وہ سوالات پیدا کرنا شروع کر دے گی, اور اس نے کرنے ہیں. یعنی بہت سے معاملات ہیں کہ جن معاملات کو ہو سکتا ہے آپ اس حساسیت سے نہ دیکھ رہے ہوں اور دیکھنا شروع کر دیتی ہے.
وہ تو پہلے دن سے یہ سوچنا شروع کر دیا، اس کی فطرت کے اندر یہ موجود ہے کہ اچھا یہ تو ہم ایک گھر کے کمرے میں رہ رہے ہیں تو ہمارا تو اپنا گھر ہونا چاہیے. ابھی تک تو بنایا ہی نہیں انہوں نے. یہ جس طرح کاروبار کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں تو ابا ہی فیصلہ کریں گے، پتہ نہیں کب فیصلہ کریں گے. اچھا ان کو تو ابھی ایک اور بیٹے کو بیاہنا ہے، ایک اور بیٹی کی شادی کرنی ہے. تو اس طرح کے بے شمار معاملات و مسائل ہیں جو آپ کو پیش آنے ہیں ہر حال میں عورت کی طرف سے. اچھا بچے ہو جائیں گے تو وہی بات جو آپ نے کہی کہ بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر اپنے ہی ہوتے ہیں. جب اپنے ہی ہوتے ہیں تو آپ ان کے حقوق کی حفاظت چاہتے ہیں، ان کو تعلیم کیا ملنی چاہیے، ماحول کیا ملنا چاہیے. اس کو سامنے رکھ کر میرے نزدیک جس طرح زندگی کے معاملات اور اس کی اخلاقی اقدار کی اپلیکیشن درست کرنی چاہیے، اسی طرح کاروباری معاملات بھی پہلے ہی طے کر لینے چاہیے. اتنے میں نے اس میں جھگڑے دیکھے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا، یعنی میں نے بڑے باپ کو جس کی بڑی عزت بڑا وقار رہا، جس نے پالا پوسا، ذلیل ہوتے دیکھا، بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھا. ایسے ایسے مقدمات دیکھے ہیں کہ جن کی روداد پڑھنے کے بعد آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کیا یہ خاندان ہے جو اس طریقے سے کر رہا ہے. دولت مال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ایک فطری محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک موقع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ میاں بیوی اپنے معاملات کو طے کریں، تو اس میں ایک جملہ درمیان میں موترضہ کے طور پر بات کو روک کر کہا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہرس اس کی سرشت میں ڈال دی گئی ہے. تو یہ ہرس ایسی چیز ہے کہ جو فوری طور پر حملہ آور ہوتی ہے. میرا مستقبل، میرا گھر، میرے بچے، میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو یہ ہونی ہے نا. یعنی آپ ان کے اوپر کوئی واز نہیں کر سکتے، یہ ہونی ہے. جب یہ ہونی ہے تو بہتر مینجمنٹ میں لے جائیے. مغرب نے ہم کو سیاست کے بارے میں کیا سبق دیا؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جھگڑے ہوتے تھے اور اس درجے کے جھگڑے ہوتے تھے کہ ایک خاندان کے اندر بھائیوں کو مارا جاتا تھا، حکمران مارتے تھے. آپ عالمگیر کی داستان پڑھتے ہیں، یعنی ایک نیک بادشاہ، بڑا متشرع بادشاہ، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، لیکن اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اچھا اس کے وہ دلائل دیتا ہے کہ یہ بھائی ہیں کہ جو سلطنت کو تباہ کر دیں گے. میں تو اصل میں سلطنت کو، اسلام کی سلطنت کو بچانا چاہتا ہوں ان سے. تو اسی طریقے سے آپ عثمانیوں کے یہاں دیکھیے، یعنی لوگوں کو باقاعدہ مارا جاتا تھا، مارنے کے قواعد بنائے گئے. جھگڑے لڑائیاں، مغلوں کی پوری آپ سلطنت کی تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی 2-3 بیٹے ہیں تو اب ابا کے ساتھ ایک جنگ کی نوبت آ گئی ہے. یہ شاہ جہان کے ساتھ ہوا، یہ اورنگزیب کے ساتھ ہوا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دولت، اقتدار، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے یہ سب پیدا کرنا ہے. تو مغرب نے کیا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے ادارے بنائے، جمہوری سسٹم قائم کیا، اور آپ دیکھیے کہ کم سے کم تلوار سے نجات دلا دی. یعنی تھوڑی بہت تقریریں ہو جاتی ہیں، گفتگویں ہو جاتی ہیں، مناظرے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے، چلیے اطمینان سے اب بیٹھ گئے. ابھی ہمارے ملک میں کیا ہوتا رہا ہے؟ یعنی وہ جھگڑا جو ہے وہ سڑکوں پر آ گیا. جب آپ نے اس کے قواعد میں تھوڑی بہت خرابی دیکھی تو وہ جھگڑا سڑکوں کے اوپر آ گیا. اس وجہ سے گھر کے جھگڑے کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں پہلے سے اس کے لیے اچھا نظام بنانا چاہیے. والدین کیا کرتے ہیں؟ دیکھ لیں گے بھائی، ابھی تو کام کرو نا، کاروبار چل رہا ہے. یہ دیکھ لیں گے بھائی، ہونا نہیں ہے. آپ کو پہلے دن سے حقوق طے کر دینے چاہیے، اور شادی کرنے کے بعد پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ مہینہ 2 مہینہ رہنے کے بعد پہلے دن بہو کو بتا دیں کہ بیٹے آپ نے اپنے گھر میں جانا ہے. بے شک ایک کمرے کا کرائے کا گھر لے کے اس کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں اور اس کو کہیں آپ اپنی زندگی شروع کریں. اور اسی طرح سے کاروبار کے معاملے کو بھی فوری طور پر ایسی صورت دے دیں. بعض اوقات ایک چھتری کے نیچے بھی سلیقے کے ساتھ ایسی صورت دی جا سکتی ہے جس میں لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. یعنی بڑا کاروبار ہے، آپ اس کے ایسے تقسیم کر سکتے ہیں اس کے معاملات کو کہ ایک ریلیشن بھی رہے لیکن ہر شخص کی ایک انڈیپینڈنس بھی ہو جائے. یہ آپ خیال کریں کہ بچے ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، پھر وہ گھر بن جائیں گے اور اس کے بعد بھی ابائی کے اکاؤنٹ سے سب معاملات چلتے رہیں گے. یعنی یہ ایک ایسا یوٹوپیا ہے جس کا آپ خواب دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں. اچھا، یہ تو خاندان میں کس طرح تقسیم ہو، اس سے باتیں غامدی صاحب. خاندان لیکن چھوٹا ہو یا بڑا، ساتھ رہتے ہوں یا الگ رہتے ہوں، بہت ساری اخلاقی برائیاں ہم آپس میں دیکھتے ہیں. جہاں چند خواتین گھر سے نکلیں گی، اچھا پہنیں گی، اچھا اوڑھیں گی، اپنے بیٹھنے اٹھنے بات کرنے کا لحاظ کریں گی، لیکن جہاں 4 عورتیں جمع ہوتی ہیں وہاں کسی کی چغلیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور ہم چوری، ڈاکے، قتل کو برا جرم سمجھتے ہیں، لیکن اور اتنی باتیں ہم بار بار سنتے ہیں کہ چغلی، کسی کی برائی کرنا پیٹھ پیچھے مردہ بھائی کے گوشت کے برابر ہے، یا اللہ تعالیٰ آگ سے جلاتا ہے قیامت میں، جہنم کی آگ سے کے سلینڈر پہ اور الزامات لگانے پہ. لیکن ہم ان کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم جہاں بیٹھتے ہیں ان کو ہم بآسانی کسی کے بھی بارے میں کوئی بات کہہ جاتے ہیں. تو اخلاقی طور پر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ان سے بھی تو بدگمانیاں بڑھتی ہیں. ہمارا اصلی بحران یہی ہے. دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں، میں نے ایک مرتبہ ابھی حال میں یورپ کے ایک شہر میں گفتگو کرتے ہوئے 14 اگست پر یہ کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بجلی کا بحران ہے، کہتے ہیں امن و امان کا بحران ہے.
میرے نزدیک ہمارا قومی بحران نیچے سے لے کے اوپر تک علم اور اخلاق کا بحران ہے. یعنی ہم نے ایک ایسے کرائسس کو اپنے اندر پیدا کر لیا ہے جو ہمارا تہذیبی کرائسس بن گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اخلاقی اقدار کے معاملے میں ہم حساس نہیں ہیں. یعنی ہمیں بات کیسے کرنی ہے، ہمیں دوسرے کے کسی ایپ کو دیکھنا ہے تو اس کے بارے میں کیا. ہمارے مذہب نے ہم کو یہ تعلیم دی. آپ دیکھیے کتنی غیر معمولی تعلیم ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کے ایک ایپ پر پردہ ڈالو گے تو خدا قیامت میں تمہارے 70 ایپوں پر پردہ ڈالے گا. اب اگر آدمی کو یہ احساس ہو کہ مجھے ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو وہ کتنا حساس ہو جائے گا. ایسا کیوں ہے گاندھی صاحب کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن بار بار جن چیزوں سے جہنم کی آگ سے ڈرایا جاتا ہے ہم اس سے ڈر نہیں لگتا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کا ذکر بھی بہت کم کرتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں عام طور پر جب تبلیغ دعوت کا کام بھی ہوتا ہے تو اس کا زیادہ رجحان عبادات کی طرف ہوتا ہے. عبادات بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے. دین میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم حاضر ہوتے ہیں. عبادات خود اللہ کو یاد کرانے کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن جو ہماری اخلاقی زندگی ہے، یعنی عبادات میں دیکھیے نا سب سے بڑھ کر نماز ہے. نماز آپ اگر غور کریں تو 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ اگر آپ مجموعہ نکالیں تو 35 منٹ 40 منٹ کی چیز ہے. باقی جو سارا وقت آپ نے گزارنا ہے وہ معاشرے میں گزارنا ہے. کاروبار میں جانا ہے، کسی کے پاس بیٹھنا ہے، لوگوں سے معاملات کرنے ہیں. آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، وہاں آپ کے کچھ کولیگ ہوں گے. آپ کہیں پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہاں آپ کے ساتھی ہوں گے. ان سب کے ساتھ آپ کو کیسے معاملہ کرنا ہے. تو انسانی معاشرت کی تہذیب ناگزیر ہے. اس میں آپ سے عرض کروں کہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں سورہ حجرات ہے قرآن مجید میں، قرآن مجید کی سورہ حجرات نے اس کو موضوع بنایا ہے. ایک پوری کی پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر نازل کی ہے کہ تم کو اپنے باہمی معاملات میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ ساری باتیں اسی میں بیان ہوئی ہیں کہ اگر تم اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اسی طرح سے تجسس سے، ٹو میں رہنے سے، دوسروں کے معاملات کے اندر داخل ہونے سے روکا اللہ تعالیٰ نے. وہ ایک ایک چیز ہے. میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی میز کے اوپر اس سورہ کا سادہ ترجمہ رکھ دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ روزانہ اس کو دیکھتے رہو. تمہارا پروردگار تمہارے اندر کیا اخلاقی اقدار پیدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ساری خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ الزام لگانا ہے کسی کے اوپر، ہم اس معاملے میں ادنا تحقیق بھی کرنا گوارا نہیں کرتے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ لگانا ہی کیوں ہے. چلیے اگر کوئی ضرورت پڑی گئی ہے تو کم سے کم تحقیق تو کر لیجئے. یہ نہ فرد کرتا ہے، نہ آپ کے سیاستدان کرتے ہیں، نہ آپ کے علماء کرتے ہیں، نہ آپ کے دانشور کرتے ہیں. اس کو ہنر سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کے کتنے عیوب اچھال سکتے ہیں. یعنی ہر آدمی جو ہے وہ کان پر قلم رکھ کے نکلتا ہے کہ اب مجھے یہ دیکھنا کہ کوئی اسکینڈل ہے کہیں، میں کوئی تلاش کر سکتا ہوں اس طرح کی چیز. ہماری صحافت بھی یہ بن کے رہ گئی ہے اور اس کو بڑی چیز سمجھا جاتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اگر آپ نے اخلاقی اقدار کا شعور پیدا نہیں کیا تو پھر اس کے بعد نہ خاندان قائم رہے گا، نہ ریاست قائم رہے گی. ریاست اور سیاست میں بھی آپ دیکھیے ہمارے ملک میں اصلی خلفشار کہاں سے پیدا ہوتا ہے. ہمیشہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ سیاستدان اخلاقی حدود کی پیروی نہیں کرتے، ان کا لحاظ نہیں کرتے، اس سے تجاوز کرتے ہیں. سازشیں کر رہے ہوں گے، ملک کیا ہے، قوم کیا ہے، ریاست کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، یہ پیش نظر ہی نہیں ہوگا. ہم اپنے منصوبے بناتے ہوئے یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں تحقیق کر کے بات کہنی ہے، زبان سے کیسے بات نکالنی ہے. آپ یہ دیکھیے ہر دور کے اندر الزامات کی ایک فہرست ہوتی ہے جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کوئی ایک الزام بھی کبھی ثابت ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا کبھی. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ایک رومانوی ہیجان پیدا کیا اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھ گئے. اگر ہم احتساب کا لفظ بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ بعض بڑے سیاستدانوں کو توجہ دلائی. میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے میں اس کو بہت سخت غلط لفظ سمجھتا ہوں. میرے نزدیک جب آپ ماضی کا احتساب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو حضرت مسیح نے کہی تھی کہ اس عورت کو پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی یہ کام نہ کیا ہو. معاشرے کو جب آپ پیچھے سے اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پر اس میں انتقام پیدا ہوتا ہے. احتساب تو آج سے ہونا چاہیے اور وہ سب سے پہلے آپ کا ہونا چاہیے. روایت ڈالیے کہ آپ کا احتساب کرنے والے ادارے وجود میں آ جائیں. اقتدار میں ہوتے ہوئے اگر آپ کا احتساب کرنے کی روایت بن گئی تو کل کو ماضی کے اوپر بھی احتساب کیا جا سکے گا. لیکن یہی ہے کہ ہم دوسروں کا احتساب کرنے کے معاملے میں تو آخری درجے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اپنا احتساب کبھی نہیں کرتے. احتساب نفس اور احتساب خیش در حقیقت انسانی تربیت کی بنیاد یہی ہے کہ ہر رات کو آدمی لیٹتے وقت یہ سوچے کہ میں نے آج دن میں کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، نہ کہ دوسروں نے کیا کیا. بہت شکریہ غامدی صاحب، آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی. زرین صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ہم سب یقیناً ان تمام جذبوں کا اور ان تمام باتوں کا جن کا ہم ذکر کر رہے تھے ہم کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں ضرور ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور بچوں کی تربیت پر ہم اتنی زور دیتے ہیں، ان کی تعلیم پر، ان کے کامیاب مستقبل پر اتنا زور دیتے ہیں. اخلاقی ویلیوز پر بھی ہمیں زور دینا چاہیے اور نہ صرف
صرف یہ کہ معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے، دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، ساتھ میں خاندان کو کس طرح رکھنا ہے، آپس میں جو رشتے ہیں انہیں کس طرح مضبوط رکھا جانا چاہیے، یہ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ خاندان، ایک فیملی خوش رہ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔